सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नाजरीन, गुड मॉर्निंग। JNK का संडे स्पेशल लेके आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। मोहब्बत भरा सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खुश व खुर्म होंगे। आज इतवार है, तातील का दिन है, इसलिए आपकी मसरूफियात कदर मुख्तलिफ होंगी। यहाँ भी थोड़ा सूरत हाल बाकी दिनों से हल्की सी मुख्तलिफ है। हम लोग बन ठन के आए हैं और उसकी एक वजह है, वो आपको तब पता चलेगी जब आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जी बिल्कुल, और अजहर के लबो लहजे से लगता है कि ब्रॉडकास्टिंग में जो नेजल वॉइस है उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नेचुरल सी चीज़ है जो आज थोड़ा सा आवाज़ जो है मुख्तलिफ सी आ रही है। कुछ ख़ास वजह होगी उसकी। जी बता दूंगा वजह क्या है। वैसे वजह वही है, वजह से तो हमारे बेशतर नाज़रीन वाकिफ़ होंगे ही। तबीयत कुछ ठीक नहीं है पिछले चंद दिनों से, गले की खिचखिच, और इसके पीछे वजह क्या है वो भी आप जानते हैं। रूसी जो सफ़ेदा के दरख्त है उनसे निकलने वाला पोलन, वो रुई जो जब मुंह में घुसती है उसके बाद आप जानते हैं कि आंखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, और परेशानी की यही वजह है आप जानते हैं। ताहम हुकूमती सतह पर भी कोशिशें जारी हैं और लोगों पर भी इस हवाले से जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अमित साहब, बड़ी अहम बात है ये। इस हवाले से आज हमारे प्रोग्राम में एक सेगमेंट भी शामिल है, उसमें सारी तफसीलात आ जाएंगी। एक शेर है कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत खूब नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कल हमारी अक्सर बातचीत होती रहती है उन दोस्तों से जिस प्रोग्राम को देखते हैं। कल मेरे एक दोस्त मुझसे ट्रैफिक के हवाले से बात करें। एक खुशाइन बात की कि हमारे यहाँ एक जनरली जो अच्छी चीज़ें हमको बहुत कम अप्रिशिएट करने की भी रिवायत है, लेकिन इस प्रोग्राम के हवाले से हम कोशिश करते हैं अगर कोई अच्छी बात उसको अप्रिशिएट किया जाए। ट्रैफिक के हवाले से हमारा जो लाल चौक का खास एरिया है वहाँ काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। फुटपाथ साफ मिल रहे हैं, आमद रफ्त का जो सिलसिला है वो बेहतर हुआ है। काबिल तहसीन बात है। उसके साथ जो फुटपाथ वगैरह पे रोज़गार कमाने वाले लोग हैं उनके रोज़गार के हवाले से जो कंसर्न है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। कुछ इक़दाम हुए हैं उस हवाले से, उम्मीद है और भी होंगे। और ये जो सिलसिला फुटपाथ की सफाई के हवाले से ये जारी रहेगा। बो कत कर ट्रैफिक के हवाले ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉल आम कर। मे अख शख्स रात दोस्त अख समखे मे तम वो दोक 1965-66 मज आए गोडनिक फिर श्रीनगरस मज ट्रैफिक लाइट्स लाग तो तिमन दोहन रेडियो पे बाज़ाब्त प्रोग्राम तथ तथ वन वजज लाइट ये तम सात गि अपोर तारुन, लिदर लाइट ये तम सात इम्कान आसान वेटिंग सूरत हाल, इंतजार सूरत हाल ये सब्ज लाइट तमी सात गि तारुन। मगर आज 50 वरी पत सैनिस शहरस मज ट्रैफिक लाइट्स लाजम प्रत कुछ ट्रैफिक बीटस पे लाइट्स लगित पे ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा कर। तो खास कर पेडिस्ट्रियंस वत पकन वर तम तमे सात तरन कोशिश कर ये रेड लाइट ऑन। गुजारिश करो, मोदिबान इल्तमास करो सारनी जी रेड लाइटन हुंद यह कैसा निज़ाम युस रंग यह वनान तथ पे गोस अमल सपदन। ग्रीन लाइट विजे गोस और योर तरन युन, वजज लाइट ये तम सात अगर चाहे गाड़ी वोल या पैदल पकन वोल अगर सह तर सह बेहतर तम सेफ्टी मज तो अम निज़ाम दुरुस्ती खतर बड़ जरूरी। सठा अहम कत ट्रैफिक के हवाले, और ट्रैफिक के हवाले से आप जानते हैं नाजरीन के संडे स्पेशल गुड मॉर्निंग JNK के प्रोग्राम में हमने एक खास सेगमेंट भी आप तक पहुंचाया था। सवाल जवाब सेगमेंट में आज भी बहुत खास होगा आपके लिए, वो आप जानेंगे जरा देर बाद। लेकिन आगाज हम मौसम के हवाले से जानकारी से करते हैं, और मौसम के हवाले से आज ये जानकारी है महकमे मौसमियात की आपके लिए, हमारे लिए, कि रियासत के तीनों खित्तों में मौसम आज आमतौर पर खुश्क रहेगा। तो जनाब प्रोग्राम में अगर इस कत करो प्रोग्राम 10 से तोला प्रदो सठी खूबसूरत बद से आज क्या इंतखाब कहज आवाज वात सुबह सुबह तह तामत वलियो जानो यह बात वो रलित मिलित प्रोग्राम के आगाज मज। बदकार बदकार खुद रात राखो सनया रूद के सनया रूद के ताम दुनिया योर क्या आखो सनया रूद के सनया रूद के बदकार
pushte padai pod yelgo ko darshik me madarsa darshik me madarsa pushte padai pod yelgo ko darshik me madarsa darshik me madarsa हाल हाल क्या माज ये लिजाखो से न याद रो तू ही के से न याद रो तू ही के बदकार पानो खुद राज राखो से न याद रो तू ही घटित बुरुदुस मलकुल मोदस चटित तालवान चटित तालवान घटित बुरुदुस मलकुल मोदस चटित तालवान वेलकम बैक नाजरीन, गुड मॉर्निंग JNK का संडे स्पेशल आप देख रहे हैं बराह रास्त दूरदर्शन के स्टूडियो से। और जैसा कि आप को हम पहले ही बता चुके हैं कि आज हमारे साथ खास मेहमान हम कलाम होने वाले हैं और उस हवाले से ये आज संडे स्पेशल नहीं बल्कि स्पेशल तर जिसको हम उर्दू में अगर उसका इजाफा किया जाए, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती का मकाम है कि आज हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जुड़े हैं मेहमान बन के। मैं इनको जनाब अतहर आमिरुल शफी कहूँगा क्योंकि आने वाले दिनों में जनाब के साथ ही इनका नाम आएगा एक ऑफिशियल हैसियत में। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है गुड मॉर्निंग JNK में, कि बल्कि मैं कहूँगा कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम संडे स्पेशल में आपसे जुड़े हैं। जिस दिन आपका रिजल्ट आया था वी सेलिब्रेटेड इट इन आवर वे। आपकी जो इसी बैच में क्वालिफायर आई हैं शीमा, वो हमारे साथ थी, हमने आपका जिक्र किया, आप तक अपनी नेक ख्वाहिशात पहुंचाने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आगाज़ अज़हर से जी। और हम आपके खुसूसन इसलिए भी शुक्रगुजार हैं कि हमने गुजारिश की आपसे कि प्रोग्राम में तशरीफ़ आवर हो जाइए, तशरीफ़ लाइए प्रोग्राम में, हमारे जो नाज़रीन हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। हालांकि आप अनंतनाग से भी दूर रहते हैं, तकरीबन 1 घंटे का सफर है अनंतनाग से आपके घर तक। तो उस वजह से आपको बहुत जल्दी आज जागना पड़ा होगा और उसके बाद आप यहाँ तशरीफ आवर हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगाज में आपसे यही जानना चाहेंगे कि उस जगह का नाम यकीनन आपको लेना चाहिए जहाँ से आपकी पैदाइश है, उसके बाद जो आपकी इब्तिदाई तालीम का सिलसिला भी है जो वहाँ ही चला, तो उस हवाले से सबसे पहले हमें बता दीजिए कि वो जगह कौन सी है और उस जगह के लोगों को भी आज यकीनन बहुत फ़ख्र होगा जब आपको गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम में इस वक्त तो देख रहे हैं।
اس سے پہلے کہ آپ ہم سے ہم کلام ہوں اور آپ بات کا آغاز کریں پنن واریاہن تمن دوستن یم کٲشِر پٲٹھۍ سون یہ پروگرام بوزُن وٕچھُن پسند چھِ کران تہندِ اطلاع خٲطرٕ ونہٕ بہٕ تِمن یہِ کہِ آز چھِ اَسہِ سۭتۍ اطہر صٲب یِمو چھُ یُس اوترے IAS یتھ أسۍ جنرلی یہِ چھُ آسان UPS سِول سٔروِسِز ایگزام عام پٲٹھۍ چھِ أسۍ اتھ IAS ایگزامٕے ونان اتھ منٛز یِم ٹاپٲرٕس چھِ آسان شاہ فیصلس پتہٕ چھِ یہِ اَسہِ دوٚیِم کامیٲبی ہٕنٛز کہانی یِمن سپُد یہِ اعزاز حٲصِل کہِ اتھ ایگزامس منٛز کٔر یِمو 2nd پوزیشن حٲصِل نیشنل لیولہِ پٮ۪ٹھ اور یہ چھُ اَسہِ سارنٕے ہٕنٛدِ خٲطرٕ فخرٕچ کتھ تہٕ بیٚیہِ تُہُنٛد استقبال آغاز اسی سوال سے. ہاں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں بلانے کا. بیوٹیفل سیٹ اپ. اور جہاں تک میری پیدائش اور ابتدائی تعلیم کا سوال ہے اننت ناگ ضلع میں ایک گاؤں ہے دیوی پورہ وچ از اباؤٹ 14 کلومیٹرز اوے فرام مین لال چوک ٹاؤن سے لگ بھگ 14-15 کلومیٹر دور ہے. وہاں پہ میں پیدا ہوا اور میری لگ بھگ 5th اسٹینڈرڈ تک جو میری ایجوکیشن ہے وہ وہیں پہ اپنے گاؤں کے پاس ہی ایک اسکول مقامی اسکول ہاں ایور گرین پبلک اسکول وہاں پہ پڑھائی ہوئی. اس کے بعد میں نے 6 سے لے کر 10 تک اقبال میموریل انسٹیٹیوٹ اننت ناگ براکپورہ اننت ناگ وہاں پہ میں نے پڑھائی کی. پھر 11th-12th کی پڑھائی کے لیے میں یہاں پہ سری نگر میں آیا اور یہاں پہ میں نے جو ہمارا ٹنڈیل بسکو اسکول ہے وہاں پہ ایڈمیشن لیا. چلیے ایک جو یہ سفر ہے یہ 3 مرحلوں میں ہوا ہے. پہلے آپ کے آبائی گاؤں کا سکول پھر قصبے کا سکول پھر سری نگر شہر کا سکول. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ابتدائی تعلیم کے نقوش ہوتے ہیں ذہن پہ ان کا ایک اثر رہتا ہے. بلکہ مانا یہ جاتا ہے کہ بچے کی جو ابتدا ہوتی ہے تعلیمی اعتبار سے وہ اس کی شخصیت میں اس کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے جس میں والدین کا ایک رول ہوتا ہے. تو کیا آپ نے جس خواب کو آج تکمیل بخشی ہے اور آپ کے سر پہ جو کامیابی کا تاج ہے جو نہایت ہی پرکشش ہے اور جس نے آپ کی جاذب شخصیت کو جاذب تر بنایا ہے اس میں کن کن لوگوں کو آپ اس کامیابی کا سہرا دینا چاہیں گے کہ وہ اس خواب میں شامل تھے جس کی تعبیر آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں. سب سے پہلے میری جو فیملی ہے میرے ممی پاپا میرے گرینڈ پیرنٹس میں میرے دادا جی کا بہت بڑا رول رہا ہے. وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں خود وہ ان پڑھ ہیں کسان ہیں لیکن انہوں نے جتنا انسپائر مجھے اپنی پوری زندگی میں کیا ہے شاید ہی کسی اور نے کیا ہوگا. ان کو لائف لانگ میں نے بہت محنت کرتے ہوئے دیکھا اور جو تعلیم اور ایجوکیشن کے پرتی میں نے ان میں جذبہ اور وہ لو وہ پیشن دیکھا دیٹ ہیز بین انکریڈیبل. سو میں چھوٹا تھا جب اپنے پاس کے گاؤں کے اسکول میں ہی جاتا تھا تو وہ مجھے صبح اسکول لے کے جاتے تھے ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے تھے اور دن میں کبھی اسکول آتے تھے وہاں پہ ٹیچر سے پوچھتے تھے یہ بتائیے یہ ہمارا جو لڑکا ہے ہاں یہ میتھ میں کیسا کرتا ہے سائنس میں کیسا پڑھتا ہے یہ اسکول آتا ہے کہ نہیں کہ اسکول سے بھاگتا تو نہیں ہے. سو ان کا دیٹ ہیز بین ہیوج امپیکٹ آن مائی لائف. اینڈ اپارٹ فرام مائی فیملی مائی ٹیچرس آف کورس جنہوں نے قلم ہاتھ میں لینے سے لے کر چاہے BTech میں بڑی ٹیکنیکل اسٹڈی جو پڑھانے میں وہ سب پڑھنے میں بہت مدد کی. سو پروفیسرس ٹیچرس ان سب کا بہت زیادہ رول ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اپنے لوگ ہیں فرینڈس ہیں سب لوگوں کی دعائیں ان کے بغیر بڑی لمبی ہو جائے گی تو بہت لمبی. اور پھر کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے اگر سبھی کا نام نہیں لیا. انہوں نے کسی کا نہیں لیا انہوں نے بڑا اس کو ریفر کیا. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا آپ کے جو دادا جی ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں فارملی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا شاید یہ ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ ایجوکیشن کو ایز اے ٹول استعمال کیا جائے تاکہ ان کا جو آپ کے لیے خواب تھا وہ اس کو شرمندہ تعبیر اس طرح سے کرنا چاہتے تھے کہ آپ پڑھ لکھ جائیں اور یہ آپ کے پاس ایک ویپن ہوگا. کشمیر کے حوالے سے ہم مانتے ہیں کہ نالج کی سوسائٹی ہے ضروری نہیں لوگوں نے فارملی پڑھا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں جو نہ لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی ایک ویژن. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک یہی خواب تھا ان کا یہی ایک مطلب انہوں نے سوچا کہ ایجوکیشن کے ذریعے ہم اس خواب کی تعمیل ہاں ان کا یہی خواب تھا. انفیکٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا وہ چاہتے تھے کہ میں IAS کا ایگزام کوالیفائی کروں. ان کا یہ تھا کہ یہ آپ بہت زیادہ پڑھائی کرو بہت اچھی پڑھائی کرو پڑھ لکھ کے کچھ سوسائٹی کے لیے بہت اچھا کرو. ابھی بھی آج بھی جب میں گھر جاتا ہوں ابھی وہاں سے تو ان کی ہمیشہ یہی نصیحت رہتی ہے کہ ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے
یہ آپ IAS کی حیثیت سے کام کریں گے 30 سال تک 35 سال تک, اس کے بعد ہمیں ہر کسی کو یہاں سے جانا ہے. لیکن جو ہمارے اعمال ہیں, جو ہماری نیک چیزیں, اگر آپ کسی کے بھی کام آتے ہیں, کسی کی زندگی میں بھی تھوڑا سا بھی سدھار لا سکتا ہے, وہ تمہارا ریئل اچیومنٹ ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ ہماری بھی یہی کوشش رہے گی کہ انہی نصیحتوں پہ چلتے رہیں. تہد مختلف انٹرویو پہ میں اخبارن مز IAS کرنے باپت تہ میج مز تحریک شاہ فیصل صاحبس نش پہ تہد انٹرویو مز پور تم بنے یقیناً واریاہ نوجوان ہند باپت اخ انسپریشن اخ تحریک می سان یت کے نوجوان تم تہ آئی امہ قسم کن ایگزامن کن تو امہ قسم سروس یسان سن مختلف نوجوان جوائن کریں. یل تہ گۄڈنِچ لٹہِ سوچ IAS کرنُک تم پتہ کۭژاہ محنت پے تۄہہِ کرٕنۍ, یم زٕ سوال کنیکٹڈ. تو یُس تہند گۄڈنیُک اٹیمپٹ اوس تۄہہِ آیہِ 560 رینک آئی تۄہہِ تو تمہِ پتہٕ ییٚلہِ تۄہہِ دوٚیِم اٹیمپٹ دِتُو تہٕ تُہۍ ہوو سیکنڈ ٹاپر. یوٗتاہ بوٚڑ جمپ کِتھ پٲٹھۍ گوٚو پتہٕ پاسبل؟ سب سے پہلے جو آپ نے پہلا کوشچن پوچھا کہ شاہ فیصل صاحب کے بعد, مجھے لگتا ہے انہوں نے جب when he got the first position تو all of a sudden اس باسیو اک درواز کھلیو that اگر شاہ فیصل صاحب ہیکن فرسٹ پوزیشن ان اٹ, why can't we qualify the examination. سو مجھے لگتا ہے آج بھی ہم سب کے لیے وہ بہت بڑی انسپریشن ہے, اور میرے لیے پرسنلی بھی کافی انسپریشن رہے ہیں. سو I am very thankful to him for whatever he has achieved, and he's a big asset for us as a state, as a country. اور جو دوسرا سوال ہے کہ کچھ پریپریشن پہ کریں, بیکاز اٹس اے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن, اور اس کے بغیر بھی ہر کسی چیز کے لیے محنت تو بہت لگتی ہے. تو یہی ہمیشہ رہا کہ جو بھی ہو سکتا ہے, جتنا بھی ٹائم ہے میرے پاس, آئی یوٹیلائز اٹ ان بیسٹ پاسبل وے. اور جہاں تک رینک میں امپروومنٹ کا سوال ہے, ہاں, جب پچھلی بار ریزلٹ آیا تو میں نے اس کے بعد ایک تھوڑا سا انالیسس کیا کہ میرے کس سبجیکٹ میں کم مارکس ہیں, کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ مجھے امپروومنٹ کی ضرورت ہے. سو آئی ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دوز لوپ ہولز اینڈ دوز گیپس, دوز شارٹ کمنگس. اس کے بعد جب نیکسٹ اٹمپٹ کا مجھے پریپریشن کرنا تھا تو میرا مین فوکس یہی تھا دیٹ آئی fill in those gaps, I overcome those loopholes. So that was the main part of my preparation strategy this time, and I'm very thankful to Allah that it worked. اللہ کا شکر کہ آپ نے جو کاوش کی, جو کوشش کی, جو محنت کی, وہ رنگ لائی, اور آج ہم اس کو یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے ایک روایتی انداز میں. اور ہمارے یہاں سیلیبریشن کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے مہمان کو چائے وغیرہ پلائی جاتی ہے, ابلتا ہوا سماور, اس سے نکلنے والی بھاپ اور وہ ہلکی ہلکی خوشبو اور نمکین چائے آپ کے سامنے, آپ اسے محظوظ ہوتے رہیے. جی جناب, گڈ مارننگ جین کے پروگرام آپ دیکھتے ہیں, اور یہ پروگرام آپ ہر دن دیکھتے ہیں صبح 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک. اور آج خاص کر ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں, کیونکہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں اطہر عامر الشفیع, IAS سیکنڈ ٹاپر. اور حال ہی میں جو IAS کے امتحانات کے نتائج سامنے آئے, ہم بہت خوش ہوئے, اور ہونا بھی چاہیے ریاست کے سبھی لوگوں کو, کیونکہ ہمارے بہت اپنے عامر جو ہے اس میں انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. جناب, آپ سے ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہے آج, اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہو. آپ سے ہم مختلف سوالات پوچھیں, اور جو خاص کر ہمارے ینگ دوست اس وقت گھروں میں بیٹھے ہیں اور آپ سے انسپریشن حاصل کر رہے ہیں, آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں. تو جناب, اخبارات کی سرخیوں کا بھی انتظار رہتا ہے ہمارے ناظرین کا. یہ بھی صبح نکلے ہوں گے, نکلے. ویسے کتنے بجے نکلے تھے عامر آپ یہاں آنے کے لیے؟ ہم لوگ 5 بجے نکلے تھے وہاں سے, گھر سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. چلیے پہلے اخبارات کی سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں, اور اس کے بعد عامر صاحب سے اور بھی کئی باتیں ہوں گی. منش کشر اخبار ناظرین محترم, یہ اخبارک ناو سنگر مال, تو یہ اخبارچ اخ سرخی ذہنی تناو نش بچنے باپت نیول رنگ سٹھا بہتر, رنگ سنس مزاجس پہ زیادہ اثر تراوان امریکی ماہر. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ DD کشر سے آج ٹیلی کاسٹ ہونے والے چنیدہ پروگراموں کی انفارمیشن بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کشمیری روزنامے سنگر مال سے. ناظرین, انگلش نیوز پیپر دا میرر آف کشمیر, اس میں جو ایک ہیڈ لائن ہے, AIR لانچز اپلیکیشن فار پرشین سروسز ان ایران, اور اسی اخبار کے صفحے اول سے آپ دوردرشن سے آج نشر ہونے والے چیدہ پروگراموں کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے ناظرین محترم, اور اس اخبار کی ایک اہم خبر کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں. CM موڈس کیپٹل سٹی پلانز فار سری نگر جموں اینول آؤٹ لے آف ₹100.29 crore approved, orders night shifts to complete projects, uninterrupted power during سحری افطار. ناظرین, اردو اخبار سے سرخی, ریاستی حکومت کی مرکز سے 4.30 لاکھ میٹرک ٹن اضافی راشن کی مانگ. میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے اور سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں. اننت ناگ اسمبلی حلقے کے لیے ضمنی انتخابات 19 جون کو ووٹنگ ہوگی. ناظرین,
انگریزی اخبار سے سرخی theft of Quran with Aurangzeb seal in 2003. HC seeks case records. There is a headline from an English news daily, and the headline reads, J&K working out modalities for return of 2 power projects. Dhrapur. ناظرین یہ تھی اخبارات سے سرخیاں. گڈ مارننگ J&K کا اسپیشل سنڈے اسپیشل آپ کی خدمت پہ پیش ہو رہا ہے براہ راست دوردرشن کے اسٹوڈیو سے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے مہمان. میں بار اس کو صحیح طریقے سے نام جو ان کا ہے اطہر عامر الشفیع صاحب. ان سے اظہر کی جو بات چیت ہو رہی تھی, ان کا جو سوال تھا وہ شاید تھوڑا سا اختصار سے انہوں نے کام لیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں, جنرلی ہم اس کو کہتے ہیں امسکور IAS یہ چونکہ ایک برانڈ نیم مگر ات پتہ کن اس جذبہ سہ أکس کمپٹیٹو ایگزامس مز پن ورتھ پن ٹیلنٹ پروو کرن تو نہ صرف پنہ خاطر کامیابی ہز داستان لیکن بلکہ پتہ واریاہ پہ تہ شاہ فیصل صاحب ذکر کرو. آنے والے دنوں میں اللہ کرے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوتے رہے. تو ایک سینس آف کمپٹیٹو سینس جو ہے انسان کے اندر ڈیولپ کرنے کے, کیونکہ آنے والے دنوں میں چاہے یہ والا ایگزام ہو یا کہیں اور کمپیٹ کرنا ہو زندگی کے کسی بھی میدان, اس کو کیا یہ نیچرل ہوتی ہے یا یہ انبورن ہے آپ میں کہ آپ میں کمپیٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے, یا آپ اس کو ایک پروسیس سے, ایک محنت سے, ایک کوشش سے یا کسی ٹیکنیک کا استعمال کر کے گرو کرتے ہیں؟ جہاں تک اس کمپٹیٹیو سینس کا سوال ہے, مجھے لگتا ہے یہ ہم لوگ جو جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں یا جو ہم اس انوائرمنٹ سے چیزیں لے لیتے ہیں اس سے وہ اس سینس کو کافی ہمیں ڈیولپ یا اس کو ریٹارڈ کرنے میں اہم رہتا ہے. مجھے لگتا ہے اس سینس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ میں پہلے ایک سیلف کانفیڈنس لائیں. کہ جب ہم لوگ, مجھے لگتا ہے ہماری ریاست میں انفارچونیٹلی یہ کافی یہ رہتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے شاید ہم لوگ نیشنل لیول پہ ایگزامز میں کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ تو ایگزام میں بیٹھنا تو دور, ایگزام کا فارم بھی نہیں فل کر پاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ سب سے پہلے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی اس شیل سے باہر آئیں, خود اعتمادی, وہ خود اعتمادی, وہ سیلف کانفیڈنس اپنے آپ میں لائیں کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں. جیسے دوسرے ریاستوں کے بچے, اسٹوڈنٹس پوری دنیا میں جیسے وہ لوگ کمپٹیٹیو ایگزامس میں بیٹھتے ہیں یا جیسے وہ ڈفرینٹ فیلڈس کو ایکسپلور کرتے ہیں, ایسے ہم بھی کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ چیز ہمیں, یہ میسج ہمیں اپنے یوتھ, اپنے بچوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ہم بھی پوری کوشش کریں گے. آپ نے اپنے دادا جی کا ذکر کیا, آپ کے جو پیرنٹس ہیں, والدین, آپ کے والد محترم, آپ کی والدہ, ان کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ ان کا کیا ہے, مطلب پروفیشنلی وہ کیا کرتے ہیں اور ہاؤ دے ہیو بین انفلوئنسنگ یو ان یور. میرے پاپا ٹیچر ہیں, ابھی وہ لیکچرر ہیں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول رانی باغ اننت ناگ میں. اچھا, ہم نے بھی اس پہ ایک سیگمنٹ کیا تھا رانی باغ پہ, ایک بڑا ماڈل اسکول ہے وہ اس ضلع کا. جی, اور میری ممی وہ ہاؤس وائف ہیں, اور ان کا بھی بہت زیادہ رول ہے, بہت زیادہ سپورٹ رہا ہے ہمیشہ. اور ایک خاص چیز پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ میرے پیرنٹس نے سب سے بڑی چیز جو مجھے دیا ہے, ایک سپورٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے کافی فریڈم بھی دی. فریڈم کہ میں لائف میں یا میں اپنے کریئر میں کیا کرنا چاہتا ہوں, whether I want to pursue medical science or whether I want to go in for engineering, میں IAS کا ایگزام کب لکھنا چاہتا ہوں یا نہیں لکھنا چاہتا ہوں. They never compelled me for anything. So they have always been like my best friends. So I think that has been, you know, one of the biggest contributions in my life. جی, اور بہت خوشی ہوئی یہ جان کر. میرے ذہن میں ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ سوال ہے. اس سوال کا جواب ہم آپ سے لیں گے, لیکن سوال میں پہلے پوچھ کے رکھتا ہوں تاکہ وہ تجزب برقرار رہے. سوال یہ ہوگا میرا آپ سے کہ کل تک عامر صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا, ریزلٹس آئے, آپ سیکنڈ ٹاپر بنے, اور اب سب کے دل میں یہ خواہش ہے, ہماری ریاست سے تعلق رکھنے والے, خاص کر جو لوگ ہیں یا ہمارے ملک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا یہ خواہش ہے لوگوں کی کہ آپ سے ملیں, آپ سے ملاقات کریں. آنریبل گورنر کے پاس گئے, انہوں نے آپ کو بلایا, ان سے آپ ملاقات ہوئے, یا ہماری ریاست کی جو وزیر اعلیٰ محبوب مفتی صاحبہ, ان سے آپ ملنے کے لیے گئے. تو یہ کس قسم کی فیلنگ ہے, کیا کچھ محسوس ہو رہا ہے, آپ کے احساسات ہم یقیناً جاننا چاہیں گے. لیکن اس سے پہلے امین صاحب کچھ اور ہے, وہ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو, اور یہ تجزب تب تک برقرار. جی ہاں, ابھی ابتدا میں ہم نے بات کری تھی پولن کے حوالے سے. یہ آج کل جو موسم میں تبدیلی آئی ہے اور جس طرح سے وہ روئی قسم کی ایک چیز سفیدے کے درختوں گرتی ہے, تو اس حوالے سے
جو کنسرنز ہیں عوام کے سوال و جواب کی صورت میں ہم نے اسی مضمون کو آج کے سوال جواب سیگمنٹ کے لیے منتخب کیا ہے. کچھ ہمارے دوستوں کے سوال، شہریوں کے سوال، اور اسی حوالے سے ڈویژنل کمشنر کشمیر جناب اصغر حسین ساموں کے جوابات. زمین پر جگہ جگہ بکھرا ہوا یہ سفید رنگ نہ ہی برف ہے، نہ اوس اور نہ ہی اولے، بلکہ کشمیر کے خوبصورت نظاروں اور حسن کشمیر کے دلکش رنگوں پر لگا گرہن ہے. روسی ساخت کے سفیدوں سے روئی کی طرح گر رہے یہ بیج عام لوگوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں. طرح طرح کی الرجیز کا باعث بن رہا ہے یہ پول. انسانوں کو تکالیف اور بیماریوں میں مبتلا کرنے والے یہ بیج بہار کے موسم میں لوگوں کو خاصا پریشان کر دیتے ہیں. جو یہ پولن ٹریز ہے، اس سے سب سے بڑی یہ پرابلم ہے کہ یہ الرجک ریئیکشنز کرتے ہیں. جو آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے یہ پولن اس وقت اڑ رہے ہیں، کسی کے ناک میں جاتے ہیں، کسی کے آنکھ میں جاتے ہیں. ہمارے ٹورسٹ لوگ آتے ہیں وہاں سے، وہ بھی اس پریشانی سے دو چار ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ہم جو یہ پیڑ ہیں ان کو کاٹیں گے، جو پولن ٹریز ہیں ان کو کاٹ دیں گے. پھر کوئی ایکشن نہیں ہوا اس پہ. ابھی جو ہم نے اس میں پچھلے 5-6 مہینے سے ڈرائیو کیا ہے، ہم نے لگ بھگ 10-12 لاکھ پاپلرس یہ ریموو کر دیے ہیں، اور اس میں سے ڈی سی صاحبان بھی اپنے ڈسٹرکٹس میں کر رہے ہیں، ان کو کورٹ کی ڈائریکشن بھی ہیں. اور ہم نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی اسپیشل ڈرائیو کرایا تھا. سوشل فارسٹری میں کچھ ریموو کیے ہیں. اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے جو ریور بنڈس ہیں یا نالا بنڈس ہیں اس کے اراؤنڈ ریموو کیے ہیں، اور انہوں نے تقریباً 9 لاکھ پودے اب تک ریموو کیے ہیں. اس میں سے 6 لاکھ تو رشین پاپلرس ہوں گے. جو فون آنا تھا اس کی وجہ سے مجھے پرابلم ہو جاتی ہے. مجھے ہی نہیں، سب کو پرابلم ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال گورنمنٹ نے بولا تھا ہم نے اس پہ بین لگا دیا. ایسا کچھ نہیں ہوا. اس سے ہیلتھ ایز ویل ایز ایجوکیشن پہ بھی اثر پڑتا ہے. لوگوں کو الرجی ہو رہی ہے، ٹورسٹ کو الرجی ہو رہی ہے، بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں، اور باقی ریلیٹڈ ایشوز ہو رہے ہیں. اس میں میڈیکل کالج سری نگر کی طرف سے SMHS یا اسکیمس کی طرف سے بھی انہوں نے ایکٹیویشنز کی ہیں. اکثر دیکھا گیا ہے یہ جو کاٹن ہے اس کی وجہ سے الرجی ہو رہی ہے، گلے کی تکلیف ہو رہی ہے، گلے میں خراش ہو رہی ہے، زکام ہو رہا ہے، چیسٹ انفیکشن ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ماسک دیو کہ ونکس گرمک موسم کہ کتس کالس کرو نس بند. اس کو روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم لوگ اسپیشل ڈرائیو کر کے فیمیل پاپلرس کو نکالیں، ریموو کریں، اور اس میں اسپیشل ڈرائیو چلائیں. اور میں اسی پروگرام کے ذریعے سے بھی لوگوں سے اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کشمیر کا ماحول اچھا رہے تو آپ ان ٹریز کو نکالیں، ریموو کریں. گورنمنٹن یہ اعلان کہ کرو سا بند، ان لگو سا بین، مگر تمہ باوجود تم زیادہ زمیندار بھائی مطلب گورنمنٹ امیک یہ مطلب غرض یہ بیول دون تو یہ مطلب غرض بی زیادہ وپدان. نئے پیڑ فیمیل تو سوشل فارسٹری والے نہیں لگا رہے ہیں، وہ میل لگا رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. فیمیل تو خاص کر کلگام سے ہمیں شکایت آتی ہے، وہاں ایک 40-50 نرسریاں ہیں، وہ لگا رہے ہیں پاپلرس، فیمیل پاپلرس. وہ شکایت کو کاؤنٹر کے لیے ہم نے DC کلگام کو ہدایت دی ہے، کورٹ کی بھی ڈائریکشن ہے تو نرسریز کو ریموو کریں. اور ان کو ریہیبلیٹیشن کرنے کے لیے اگر بہت زیادہ لو لائنگ لینڈ ہے، ولو پلانٹیشن کر سکتے ہیں، اس میں ولو سے بیڈس وغیرہ بن سکتے ہیں، ان کا روزگار چل سکتا ہے. نہیں تو اس کے علاوہ جو وہاں پہ ہارٹیکلچر کا اگر اسکوپ ہے تو ہارٹیکلچر ٹریز، والنٹ ٹریز ہیں یا سیب کے درخت وغیرہ دے سکتے ہیں. یہ جو پولن ہے، پتہ نہیں روئی جیسا ہے، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بریدنگ پرابلم ہوتی ہے. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ اتنا سندر سٹی ہے، اتنا سندر پلیس ہے ہمارے کنٹری میں، لیکن اس ٹری کو کم کر کے کچھ اچھے ٹری جو گرو کیا جائے جس کی وجہ سے ٹورسٹ کو اور لوکلائٹس کو پرابلم نہ ہو. ہماری پریورٹی رہے گی ٹورسٹ ایریاز کے لیے جہاں پہ بھی ایسے رشین پاپلرس ہوں جس سے یہ الرجی پرابلم ہو رہی ہے، وہ فاسٹ ٹریک بیسس پہ ریموو کیے جائیں گے. عام لوگ اپنے دل سے اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ نمائندے بڑی باریکی سے اس حوالے سے سوال ابھارتے ہیں. میرا نام فیاض وانی ہے، میں ایک صحافی ہوں. تو یہ جو اس وقت یہ پاپلرز کے درختوں سے یہ روئی گر رہی ہے تو اسے لوگوں میں زبردست پریشانیاں آ رہی ہے، خاص کر ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں چھوٹے بچوں کو اور بڑے بوڑھوں کو.
اب تو سرکار کے پاس یقیناً پلان ہے کہ ان کو کاٹا جائے، ان پیڑوں کو کاٹا جائے، تو کیا سرکار کے پاس ان کا آلٹرنیٹیو ہے کہ ان پیڑوں کی جگہ کوئی دوسرے پیڑ لگائے جائے تاکہ جو انوائرمنٹ ہے اس پہ اس کا کوئی نگیٹو امپیکٹ نہ پڑے؟ اس میں یہ خیال رکھا جا رہا ہے ہماری طرف سے کہ انوائرمنٹل کوئی پرابلم نہ ہو جائے. ہم نے اسپیشل ڈرائیو کیا، اس سال بھی 40-50 لاکھ پودے لگائے ہم نے پائن اسپیشیز، فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے، سوشل فارسٹری ڈپارٹمنٹ سے، باقی جگہ کنورجنس کر کے. تو پائن اسپیشیز میں ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ دیودار ہے، کائرو ہے، بدلو ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے چنار بھی لگائے ہیں 10-15-20 ہزار اسپیشیز ڈرائیو کر کے. یہ پودے ساتھ لگا رہے ہیں، ہارٹیکلچر کے پودے لگا رہے ہیں. کشمیر کے باشندے سرکار کے ان دعووں اور یقین دہانیوں کی تکمیل چاہتے ہیں جو عوام کو اس کوفت سے نجات دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً کیے گئے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں دوردرشن کو کہ آپ نے اسپیشل پروگرامز کے لیے بنایا ہے، لوگوں کو اویئرنیس کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناکام ہوئی ہے گورنمنٹ. جب تک نہ پبلک کا کوآپریشن ہوگا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بی تہد استقبال گڈ مارننگ جے اینڈ کے سنڈے سپیشل ایپسوڈس مز کی سوال اکس اہم معاملس پہ تو ان ہند حوالہ ڈویژنل کمشنر کشمیر جناب اصغر حسن سامون صبن جوابات. البتہ اظہر صبن سوال محفوظ اطہر صبس نش بہ کر سہ رپیٹ کہیں، وقت اس نش کم، سوال تہی نش، جواب منتظر. ہاں، سب سے پہلے بہت زیادہ خوشی ہوئی. آئی ریئلی فیل بلیسڈ کہ خالی ایگزام کوالیفائی نہیں ہوا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کافی دعائیں بھی آئیں، جو بلیسنگس آئیں. لیکن مجھے لگتا ہے جتنی جلدی یہ سب ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی احساس ہوا کہ ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ بڑی ہیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ بڑی ہیں. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دس ایگزامینیشن از جسٹ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. دا ریئل لٹمس ٹیسٹ از ہاؤ آئی پرفارم ایز اے سول سرونٹ. جو میرے لیے جو اصلی جو وہ ہے، یہ ہے کہ میں ایک سول سرونٹ کی حیثیت سے کیسے کام کروں گا. اور انشاءاللہ میں بھی اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیشہ ہمت دے تاکہ ہم بھی لوگوں کی امیدوں پہ، ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ کھرے اتریں. آمین. آپ نے جو میں دیکھ رہا تھا آپ کا جو مختصر سا ہمارے پاس تعارف ہے، اس میں یہ کہ آپ نے پہلے بی ٹیک کر لیا. جی. وہ عام حالات میں انجینئرنگ کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، اور پہلے یہ روایت نہیں تھی کہ بی ٹیک کر کے لوگ آئی اے ایس کر لیں، ایم بی بی ایس کر کے لوگ آئی اے ایس کر لیں. کوئی ایم بی بی ایس میں چلا گیا، ڈاکٹر بن گیا تو وہ بھی بی ٹیک کر لیا، انجینئر بن گیا، ایک پرسیو کر لیا کیریئر، چیف انجینئر بن گئے. دیٹس ناٹ. تو پھر بی ٹیک سے اس بیک گراؤنڈ سے لے کے پھر آئی اے ایس کی طرف یا کمپٹیٹیو سروسز ایگزام کی طرف آ کر اس میں کیا محرکات تھے؟ ارادہ پہلے سے یہی تھا، وہ بیچ میں آپ نے کوئی ایک ڈیویشن سا لے لیا؟ ارادہ بہت زیادہ پہلے سے نہیں تھا. لیکن جب بی ٹیک کے دوران مجھے لگتا ہے کافی سارے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، کافی ساری جگہیں جانے کا موقع ملا. نیچرلی ہم بھی کمپیریزن کرتے ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹس کا، ہم بھی ایک کانشیسنس، ایک ورلڈ ویو ڈیولپ کرتے ہیں ہمارے آس پاس کی چیزوں کا. کون سی چیزیں ہیں جو ہم بدلنا چاہتے ہیں، کون سی چیزوں میں ہم سدھار لانا چاہتے ہیں. نیچرلی ایک کویشچن آتا ہے آپ کو کون سی ایسی سروس، کون سا ایسا جاب ایسا لگتا ہے جس میں ہم شاید زیادہ امپیکٹ کر پاتے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو سے دیٹ ان ادر پروفیشنز یو کانٹ ڈو، بٹ مجھے پرسنلی ایسا لگا کہ ایک سول سروسز ایسا ایک سروس ہے، ایسا ایک آپ کے لیے شعبہ ہے جس سے آپ فار ریچنگ امپیکٹ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کا ہر ایک ڈیسیجن ہزاروں لوگوں کی زندگیوں پہ اثر ڈالتا ہے. تو یہ ایک پرائم موٹیویشن رہا میرے لیے کہ میں نے سول سروس کی پریپریشن سٹارٹ کی. اطہر صاحب، ہر قوم کا ایک بہت بڑا اور اہم اثاثہ نوجوان ہوتے ہیں. نوجوانوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ایک قوم کے نوجوان اگر سلجھے ہوئے ہوں، بہتر ہوں، تو اس قوم کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم رشوت کے حوالے سے خاص کر بات کریں، کرپشن کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، نوجوانوں پر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور کیسے نوجوان اپنے سماج سے اس بدعت کو دور کر سکتے ہیں؟ نوجوانوں کا بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ یہ ہماری جو پورے انجنز ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے، وہ نوجوان ہوتے ہیں. کرپشن کے حوالے سے مجھے لگتا ہے سب سے جو سمپل چیز ہے وہ سوال جواب ہے. اگر میں ایک سول سرونٹ ہوں یا دوسرے کوئی سول سرونٹ ہے، آپ اسے سوال کیجئے، اور نوجوان اس سے سب سے ایزیلی، سب سے بہتر طریقے سے سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ اس پوزیشن پہ ہیں، آپ سے یہ کام دیا گیا تھا، یہ فنڈز آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے ان کا کیا کیا. اور جب اتھارٹیز جو پوزیشن میں ہیں، جو سول سرونٹس ہیں، جب ان کو آنسر جواب دینا پڑے گا، دے ہیو ٹو کم کلین. تو مجھے لگتا ہے یہ سوال جواب کا جو سلسلہ ہے یہ ہمیں کافی اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، اور جو ہماری یوتھ ہے دے ول ہیو ٹو کم فارورڈ فار دس. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو ماضی قریب میں
جو ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے کچھ اقدامات ہوئے ہیں سرکاری سطح پہ، جس میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ایک بڑا اہم قدم ہے، اور اس کو ریاست میں بھی امپلیمنٹ کیا گیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کی ٹرانسپیرنسی لانے سے اس بدعت کا خاتمہ ہو سکتا ہے جس کو ایک سماج کا کینسر مان کے چلا جاتا ہے آج تک رشوت کے حوالے سے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اٹ ہیز ریئلی بیکم اے ویپن؟ یس، اٹ ہیز انڈیڈ بیکم اے ویری ویری اسٹرانگ ٹول. اور مجھے لگتا ہے ہماری پورے دیش میں دس از اے لینڈ مارک، اٹ واز اے لینڈ مارک لیجسلیشن. کہ یہ جیسے ہم ریئل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ خالی ایک اپلیکیشن کے بیسس پہ آپ لوور آفیشل سے لے کر ہائیسٹ پوزیشن تک آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں واٹ یو ہیو ڈن. سو ٹرانسپیرنسی کے لیے انفارمیشن پبلک ڈومین میں آنا بہت ضروری ہے، اور اس قسم کا ٹول کا بہت اہم رول بنتا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. سوال پوچھنے کا جذبہ آ جائے خاص کر نوجوانوں میں، اور اس کے لیے جو ہتھیار ہے وہ آتی ہے. اور اس قسم کی جو دوسری چیزیں جو اس قسم کا ایگزام جب پاس کرنا ہوتا ہے، اس میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ اپنے جوابات صحیح دے دیں جب آپ لکھنے پہ آئے، بلکہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی آپ اچھے خاص، بلکہ ایک ہیلتھ ٹیسٹ سے بھی گزرنا پڑتا ہے. تو ہماری کوشش بھی رہتی ہے اپنے پروگرام میں صحت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جانکاری اپنے ناظرین تک پہنچائے. ایک ہیلتھ سیگمنٹ ہے جناب، صحت بدن چھ راحت جان، قشر پہ بڑا عام کت یہ اللہ تعالیٰ پوشن صحت بدن راحت جان. یہ سیگمنٹ وچو پتہ تھاو کت بات جاری پنس مہمانس سے. اگر ہم سپرنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ جب موسم چینج ہو جاتا ہے، مارچ اپریل کا مہینہ آتا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہمارے جو پودے وغیرہ ہوتے ہیں تو ہر کسی میں پولینیشن کا سیزن ہوتا ہے آلموسٹ. تو اس پولن کی وجہ سے یہ بہت سے پولن اس میں ایسے ہوتے ہیں جو بہت الرجک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بھی الرجی کا پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو اپنے سمٹمز جو الرجی کے ہوتے ہیں وہ ایگریویٹ ہو جاتے ہیں. اگر ہم الرجی کی بات کریں تو جسم کا ہر کوئی حصہ اس میں انوالو ہو سکتا ہے. اگر ہم آنکھوں کی بات کریں تو الرجک کنجکٹیوائٹس ہوتا ہے، جس میں پیشنٹ کو واٹرنگ آف آئیز یعنی کہ آنکھ سے آنسو آنا، آنکھ میں اریٹیشن اور آنکھ کا لال ہونا ایک مین سمٹمز ہے. اگر ہم ناک کی الرجی کی بات کریں تو جو پیشنٹ الرجک رائنائٹس کے ہوتے ہیں تو ان میں زکام ہونا، ناک میں اریٹیشن یا برننگ سینسیشن ناک میں، تو یہ امپورٹنٹ سمٹمز ہوتے ہیں الرجک رائنائٹس پیشنٹس کے. اگر ہم تھروٹ کی بات کریں تو الرجک فیرنجائٹس کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان میں آواز کا بگڑ جانا، گلے میں خراش ہونا یا کھانسی آ جانا اس میں ایک امپورٹنٹ سمٹمز ہوتے ہیں. اور اگر ہم استھما کے پیشنٹس، جو استھما الرجی کے پیشنٹس ہوتے ہیں، تو ان میں اگر دیکھیں تو ان میں بھی اس ٹائم پولن کے سیزن میں جو الرجک ہوتے ہیں پیشنٹس پولن کو، تو ان میں بھی سمٹمز ایگریویٹ ہو جاتے ہیں، جیسے اس میں کھانسی آنا، سانس پھولنا یا استھما کے اٹیکس ہونا. یہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ اگر جو بھی پیشنٹ اسکن الرجی کے ہوتے ہیں تو ان میں بھی سمٹمز بڑھ جاتے ہیں، جیسے ان میں کھجلی آنا یا ویلز یا جیسے وہ ریشز وغیرہ ہو جانا اسکن میں یا ریڈنس آف اسکن ہو جانا. تو یہ بھی امپورٹنٹ سمٹمز ہے الرجی. اگر ہم بچوں کی بات کریں تو ان کا اگر ہم ریسپریٹری ٹریک دیکھیں تو وہ بہت نیرو ہوتا ہے، یعنی کہ ونڈ پائپ جو ہوتی ہے یا باقی ایئر ویز جو ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. تو اگر کوئی بھی معمولی سی بھی ان کو الرجی ہو تو ان کی جو انفلیمیشن اندر ہو جاتی ہے، یعنی ایک طریقے کی سوجن جو آ جاتی ہے ونڈ پائپ میں، اس کی وجہ سے ان کو سیویئر اٹیکس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ چوکنگ آف ایئر ویز کی وجہ سے ان کے سمٹمز جو ہیں وہ ایمپلیفائی ہو جاتے ہیں. یعنی معمولی انفیکشن ہو یا الرجی ہو تو ان کو برونکائٹس کی وجہ سے ایک ایسے ہی پیشنٹ جیسے استھما کا اٹیک ہو جاتا ہے تو ویسے ہی ان پیشنٹس میں بھی سمٹمز آ جاتے ہیں. تو ہمیں بھی ان پیشنٹس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی الرجک پیشنٹ ہے تو ان کو ان چیزوں سے دور ہی رہنا چاہیے. نیٹ میں ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اگر جو بھی پیشنٹ الرجی کا ہو، جس بھی وجہ سے اس کو الرجی ہوتی ہو، تو جب بھی وہ ایٹماسفیئر میں آتا ہے تو اس کے سمٹمز ایگریویٹ ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ ڈینجرس اگر ہم دیکھیں تو یہ استھما کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ یہ لائف تھریٹنگ بھی ہو سکتا ہے اس ٹائم، یعنی جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں یہ استھما کے اٹیکس ہونے کا بہت خطرہ رہتا ہے. تو اس کے لیے ہماری یہی میسج ہے کہ اگر جو بھی الرجک پیشنٹ ہے، جس چیز سے اس کو الرجی ہے اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کس چیز سے الرجی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی صلاح پہ کچھ وہ میڈیسن ان کو رکھیں گے جس کی وجہ سے ان کی جو الرجی کی پرابلم ہے وہ کنٹرول میں رہے گی، اور ان کو انشاءاللہ اگر یہ پولن سے الرجی ہے تو وہ اس کی وجہ سے ان کو اس کے اٹیکس نہیں ہوں گے.
مطالعے کا ذکر کیا، بڑا اہم ہوتا ہے آپ کی شخصیت کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور آپ نے فلاسفی کو ایک انتخابی مضمون کے طور پہ لے لیا اور اس میں کر دکھایا آپ نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی تاریخ میں جب ہم اس پوری دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے یہاں مانا یہ جاتا ہے کہ مادیت کا بڑا دورہ ہے، لوگ بڑے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں. تو اس ایسی صورتحال میں ایک آپ اپنے ایک پوزیشن پہ آنے کے بعد انسان کا جو کردار ہے، اس کا جو کریکٹر ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، وٹ آر دا ٹولز کہ آپ خدا نخواستہ کہیں بہک نہ جائیں؟ مطلب جب کامیابی آپ کے حصے میں ملتی ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو کیسے اس کو ایک with great power comes great responsibility. مجھے لگتا ہے سب سے جو بہت اہم ضروری ہے کہ ہمیں ہمیشہ we have to be grounded. ہمارے پاؤں ہمیشہ زمین پہ رہنے چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت خالی محنت کی وجہ سے ہی کوئی ایگزام پاس ہوتا ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی جو ارمان ہوتے ہیں وہ سب ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے ہمیں اس چیز کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے. اور میں اس سروس کو پرٹیکولرلی ایک اپرچونٹی کی حیثیت سے کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسا موقع ملا ہے کہ ہم لوگوں کی اس لیول تک اتنا واسٹ، اتنی ڈائیورس اسپیکٹ سے ان کی خدمت کر سکتے ہیں. ایک خدمت خلق کرنے کا موقع دستیاب ہوا ہے اس حوالے سے، اور جس کو آپ اسی نظریہ سے کہتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے بھی کہا کہ آپ کے جو دادا جان ہیں انہوں نے آپ کو کہا کہ اگر ہم کسی کے لیے کچھ کر لیں تو وہ ایک سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی. ہمارے پورو جو راشٹرپتی تھے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام، ان سے کئی بار ملنے کا موقع ملا. مجھے ان کا ایک کوٹیشن یاد ہے. انہوں نے کہا تھا فار سسٹینیبل ارتھ we need great citizens, and by great citizens he meant citizens with righteousness in heart, because when there is righteousness in heart there is beauty in character. اس میں کہتے ہیں کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اور آپ کے لیے وہ مرحلہ آگے آنے والا. اللہ کرے کہ آپ اس میں کامیاب کامران ہو. ہمارے پاس وقت کی تھوڑی قید بھی رہتی ہے اس پروگرام میں، بہت سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن امین صاحب آپ خوش ہوں گے اس بات سے، اور مجھے بھی بڑی خوشی ہے کہ ہمیں آج زیادہ سوالات پوچھنے کا موقع مل رہا ہے. اس کے لیے شاید بڑی وجہ یہ اس میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن، یہ بڑا بریفلی اور ٹو دا پوائنٹ جواب دے رہے ہیں. شاید ہماری کہیں سوال جو ہے کہیں تفصیل میں جا رہے ہیں، ہمارا کہیں شوق ہے آپ سے ملنے کا موقع مل رہا ہے، اور ہمارا جو یہ جذبہ ہے محبتوں برا کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اپنی محبتیں آپ، یہ ان سارے لوگوں کا ہے جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ اس کو، اور ہمارے ساتھ جو ان کا رابطہ ہے اس حوالے سے ہم ان کی نیک تمنائیں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. میں اس سے پہلے کہ ہم وہاں سے ہمیں اشارہ ہو کہ صاحب رخصت لینے کا وقت ہوا، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا اور ایک پیغام بھی لوں گا آپ سے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں آپ کے پاس. اور حاضر میں حصول روزگار کے حوالے سے اپنی محنت کے بل پہ خود روزگار کمانے کی اہمیت و افادیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس ضمن میں ریاست جموں و کشمیر کے مختلف شہری علاقوں میں صوبائی اور ضلعی سطح پر اربن ڈیولپمنٹ ایجنسیوں کا قیام اسی مقصد سے عمل میں لایا گیا ہے کہ ہنرمندوں، چھوٹے کارخانہ داروں اور گھریلو صنعتوں سے وابستہ کاریگروں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی جائے. اربن ڈیولپمنٹ ایجنسی کشمیر کی جانب سے سری نگر میں ایک تقریب پر ایجنسی کی مختلف اسکیموں سے فائدہ اٹھانے والے خواتین میں اسناد اور چیک تقسیم کیے گئے. تقریب پر شہری ترقی کی وزیر مملکت آسیہ نقاش مہمان خصوصی تھی، جبکہ قانون سازیہ کے ممبران نور محمد، انجم فاضلی اور خورشید عالم کے علاوہ محکمہ کے اعلیٰ افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. سٹی مز کر تم وقت بحیثیت لیڈیز دسک ریپرزنٹیشن اس کر پن علاقن مز کام شروع. پروگرام کورمت امیک مقصد اس بے روزگاری غربت اد گوس کہ سدباب نیرن ہے. آری ورک ہے، سوزنی کام ہے، پیپر میشی ہے، اور جو اس میں کرول ورک ہے، بیچ ات مز فیشن ڈیزائننگ،
टेलरिंग, कटिंग एंड टेलरिंग है, ये सब चीज़ें जो है इसमें जो है इंट्रोड्यूस्ड है और इसमें जो है औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। मेरा दिल अल्लाह गवाह है बाग बाग हुआ ये खानियार रहनवार सदकल बटमाल हबकल लड़की पूरे शहर की नुमाइंदगी है यहाँ पे। उड़ैक की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राशिदा अख्तर ने उड़ैक की इस किस्म की काविशों पर रोशनी डालते हुए कहा, इस महकमे तारुक से हम दे रहे हैं जो फलाही स्कीमों की इनकी ट्रेनिंग दे रही है, हुनर्स की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की, चाहे वो कंप्यूटर साइंस में हो चाहे वो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग्स हो, उनको दे रहे हैं। अवाम नास तक हमने आज ये खबर पहुंचाई कि आप आइए और इस स्कीम से इस्तिफादा कीजिए। इस तकरीब में ऐसे 21 सेल्फ हेल्प ग्रुपों की नुमाइंदा खातीन में असनाद और चेक तकसीम किए गए जिन्होंने उड़ैक के साथ वाबस्ता होकर काबिल तहसीन काम किया है। नाज़रीन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल गुड मॉर्निंग JNK के इस स्पेशल प्रोग्राम में, संडे स्पेशल आप देख रहे हैं। हमारे साथ अतहर आमिरुल शफी साहब हैं। इनसे बहुत सारी बातें करने का इम्कान है लेकिन वक्त की क़ैद रहती है हमारे पास। अतहर, मैं चाहूँगा कि वो बहुत सारे नौजवान जो इस वक्त आपको देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, वो इंस्पायर होना चाहेंगे आपसे। मेरा यकीन है कि आने वाले दिनों में हमें इस किस्म की कामयाबियों की बहुत बड़ी बड़ी दास्तानें सुनने का, देखने का मौका मिला। अल्लाह करे आपको कामयाबियों से नवाजता रहे मौला। लेकिन आज की तारीख में आप उन सारे एस्पायरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? उन सब के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि आपका जिस भी चीज़ में, जिस भी फील्ड में दिल है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें मेहनत और जी जान से कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर मिलेगी। मुझे लगता है जो एक्सेलेंस है, हमें उस एक्सेलेंस के पीछे पड़ना चाहिए हमेशा, कि जहाँ पे भी हो, आप मेडिसिन में हो, आर्ट्स में हो, ह्यूमैनिटीज़ में हो, उसमें बहुत कोशिश करें। और हमारे आसपास हर तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ का उनको कैच करें, उनका सही से फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे लिए खुशी का मकाम। हम बहुत ज़्यादा आपके लिए तहाइफ तो पेश नहीं कर सकते, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इनसे मफ़हूम मोहब्बत अदा हो शायद फूल जो हम इस गुलदस्ते में सजा लाए हैं। हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग JNK की पूरी टीम की तरफ से उन कामयाबियों के नाम जो आपने दर्ज किए हैं और उन सारे नौजवानों के नाम जो आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारी कामयाबियों की नई दास्तान। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही गुड मॉर्निंग JNK का आज का ये संडे स्पेशल इख्तिताम पजीर होता है। इजाजत दीजिए और देखते रहिएगा और प्रोग्राम तो देखते रहेंगे। हमारे नाज़रीन, हर दिन इंतजार रहता है हमारे नाज़रीन को सुबह इनफैक्ट 8 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रोग्राम देखते हैं। और जनाब, प्रोग्राम आप देखते रहिए हर दिन 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। आज हमने कोशिश की कि आपकी मुलाकात प्रोग्राम में हम कराएं अतहर आमिरुल शफी से, और खासकर हमारे वो नौजवान दोस्त बहुत खुश रहे होंगे जो एस्पिरेंट्स हैं और चाहते हैं इसी फील्ड में आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।